तुम कहते हो कि मुसलमान झूठे हैं, उस नबी के बारे में कहते हो कि झूठा नबी था। उसने कहा 1400 साल तक झूठ नहीं चल सकता। फरमाया फ़अरदतु अन अरहमहु, फिर मैंने कहा मैं इस बच्चे के ऊपर उसकी मां के ऊपर रहम करूं, और मैंने अपनी किरात को मुख्तसर कर दिया। और माज कहते हैं कि मुझे अंदाजा हो गया मेरे कायद, मेरे रहनुमा, मेरे महबूब, मेरे मुरब्बी, मेरे मुज़क्की मुझको कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो बड़ी अहम बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे अजीज़ों, भाइयों, दोस्तों, साथियों, आमतौर पर जब मैं ऐसे प्रोग्रामों को देखता हूँ तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि मेरा खून बुलंद हो गया है, मैं जवान हो गया हूँ। हम सब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मोहम्मद का माना क्या है? अजीजों, मोहम्मद का माना यह है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे ना, जब नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने पूछा पोते का नाम क्या रखा है? कहने लगे मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। कहने लगे हमारे यहां जो नाम रखे जाते हैं वो तो सखर रखा जाता है, वो तो खंजर रखा जाता है, वो तो कलब रखा जाता है, वो तो आस रखा जाता है। ये नाम बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा मुनफरिद है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं चाहता ये हूं मेरे पोते की इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। और मेरे रीज़े से कोई शुबा नहीं है, अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा तारीफ की गई है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा अकीदा है कि जिस शख्स ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु सब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देख लिया, उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और हमारे उस्ताद डॉक्टर फजल इलाही साहब ने एक दफा फरमाया था, कहने लगे अब्दुल मालिक हम सिर्फ सहाबा तक नहीं, हम ये भी बात कहते हैं जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देख लिया उसके ऊपर भी जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और मेरे अजीजों, ईमान की बात आई है, मोहब्बत की बात आई है, प्यार की बात आई है। शाह जी बड़े अच्छे अंदाज में ईमान की बात कर रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था ना, अल्लाह के रसूल से अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल आप मुझे सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब हैं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा अलैका मिन नफ्सिक। आपने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अपनी जान से भी ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत करना होगी। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा? कहने लगे अल्लाह के रसूल वल्लाहि अहब्ब अलैया मिन नफ्सी। अल्लाह के रसूल अब आप मुझको मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, अब बात मेरी है। और एक हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया कि ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्ब अलैहि। आपने फरमाया उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन बन ही नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल कब तक? आपने फरमाया कि जब तक वो मेरे साथ अपनी जान से ज्यादा, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने वालिदैन, अपने बेटे,
حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے اس وقت تک وہ کامل مسلمان ہے بولو نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہم اس حال کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور یارو بعض از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور بات آئی ہے حسان نے کہا تھا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ 1978 کی بات ہے، 1978۔ امریکہ کا مشہور مؤلف مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا عنوان تھا دنیا کے 100 عظیم انسان، اور اس میں سب سے پہلا نمبر اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، خود کرسچن تھا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لاتا ہے، کہیں بعد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آتا ہے۔ اس کی کتاب کی لانچنگ سرمنی ہوتی ہے برطانیہ کے اندر۔ جس وقت یہ برطانیہ میں پہنچا، ہال کے اندر داخل ہوا، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ کھڑے ہو گئے، تالیاں بجانی شروع کر دی، ہوٹنگ شروع کر دی، نعرے بازی کہ تم نے محمد کا سب سے پہلا اونچا نام پہلے نمبر پہ نام رکھا ہے۔ احتجاج کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، اور وہ کھڑا ہوا۔ جب شور تھم گیا، ہوٹنگ ختم ہو گئی، اس نے کہا لوگوں، آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ایک چھوٹے سے شہر مکہ کی بستی کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور انہوں نے کہا لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے اخلاق درست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات مائیکل ہارٹ کر رہا ہے۔ اس نے کہا جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو 4 آدمی، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے لوگوں، آج حالت یہ ہے کہ پھر ان کا دین پھیلتا چلا گیا۔ آج دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا تم کہتے ہو کہ مسلمان جھوٹے ہیں، معاذ اللہ نبی کے اوپر، اس نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ اس نے کہا 1400 سال تک جھوٹ نہیں چل سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ دھوکہ، اس نے کہا کہ 1400 سال تک دھوکہ جو ہے وہ دنیا والوں کو نہیں دیا جا سکتا، 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور میرے عزیز وہ تھا تو وہ کافر، لیکن اسے بات بڑی زبردست کہی۔ اس نے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، کہنے لگا اس حال کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا عیسیٰ کی بات تو بعد میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ کہنے لگا اپنے رب کے لیے کوئی جان دینے کے لیے تیار ہے؟ اور پھر اس نے کہا مسلمانوں کی حالت یہ ہے، 1 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہیں جو محمد عربی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار، بولو
تیار ہو کہ نہیں؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں. اور پھر اس نے ایک وجہ بیان کی ہے. اس نے کہا میں نے ان کو اپنا پہلا نمبر کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا تاریخ کی محمد سب سے بڑی شخصیت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی دونوں محاذوں پہ وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. 23 سالہ نبوت کا دور، 13 سال مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ شریف کی زندگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں عزیزو، 10 لاکھ مربع میل کی اوپر مسلمانوں کی حکومت بن چکی تھی. اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے. 2 سال 3 مہینے انہوں نے حکومت کی، اور اس دوران میں 2000 مربع میل مسلمانوں کی حکومت میں اور شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے 10 سال حکومت کی، اور ان کے دور کے اندر 15 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی حکومت کے اندر شامل ہو چکا تھا. ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور شروع ہوتا ہے. حضرت عثمان نے 12 سال حکومت کی، اور 12 سال کے اندر 8 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزو 35 ہجری کے اندر شہادت پائی تھی. 35 سال. اور جس وقت انہوں نے شہادت پائی عزیزو، 35 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. اور اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا ذکر کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لَن يَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. آپ نے فرمایا تھا یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ محمد عربی کا دین، یہ سچا دین، یہ پوری کائنات کے اندر پہنچ کے رہے گا. اللہ کے رسول کہاں کہاں تک پہنچ رہے گا؟ فرمایا ما بلغ اللیل والنہار، جہاں رات کی تاریکی پہنچتی ہے، جہاں دن کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں تک اس دین میں پہنچ کے رہنا ہے. اور فرمایا کہ ما لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر، لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ ھذا الدین. آپ نے فرمایا کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی خیمہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل ہے. کہہ دو یار کیسے داخل ہوگا؟ ایک بات کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے محمد عربی کے غلام بن جاؤ. کعبے کا رب گواہ ہے، دنیا کے اندر بھی تم کو عزت ملے گی، آخرت کے اندر بھی تم کو عزت ملے گی، دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس کائنات کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے. اور میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات بھی کہتا ہوں، یورپ والے ہمارے ایمان کا حساب لیتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے، کبھی ناپاک خاکے بنا کر، کبھی کچھ کبھی کچھ. ہم یہ بات کہتے ہیں عزیزو، ہم نے تو کبھی بھی کسی کا بڑے کو کچھ نہیں کہا. ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عزت کرتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات.
ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ بعد آ جاؤ، مسلمان جو ہے ادنا مسلمان، ادنا ایمان والا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان، اپنا من، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ عام طور پر فجر کی نماز میں لمبی قرات ہوتی ہے، قرات زیادہ کی جاتی ہے، قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ان قرآن فجر کانا مشہودا، لیکن اس نبی رحمت نے جب بچے کے رونے کی آواز سنی، آپ نے اپنی قرات کو مختصر کر دیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آج آپ نے خلاف معمول قرات کو مختصر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سمعت بکا طفل ینادی امہ ببکائہ، فرمایا کہ میں نے سنا ایک بچہ رو کر اپنی ماں کو بلا رہا ہے۔ فرمایا فأردت ان ارحمہ، پھر میں نے کہا میں اس بچے کے اوپر، اس کی ماں کے اوپر رحم کروں، اور میں نے اپنی قرات کو مختصر کر دیا۔ وہ نبی رحمت ہیں، انہیں ایک پیغام دیا، طریقہ سکھایا۔ یہاں تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، سنیں تاجر برادری، بڑے مختصر اصول ہیں۔ رحم اللہ عبدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، کس کو دعا دی؟ فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع، اس آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جس وقت وہ بیچتا ہے تو اس وقت نرمی اختیار کرتا ہے۔ سمحا اذا اشترى، جب خریدتا ہے تو پھر بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ سمحا اذا اقتضى، اور جب کسی سے اس نے قرضہ لینا ہوتا ہے، پیسہ لینا ہوتا ہے، پھر بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ وہ نبی رحمت ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس نبی نے تو ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے، ان کی بڑی باتیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے عزیزوں، ان کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ امت کے لیے استاد، امت کو طریقہ اور سلیقہ وہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور میرے عزیزوں، میں اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بڑا خوش قسمت تھا۔ پتہ ہے معاذ کون تھا؟ یہ بنی سلمہ کا تعلق رہتا تھا، یہ مسجد قبلتین کے امام تھے، مسجد قبلتین کے، ان کا محلہ وہی محلہ تھا۔ اور ایک دن معاذ بن جبل کہتے ہیں میری خوش قسمتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ سواری پہ بیٹھے، آپ نے مجھے کہا معاذ تم بھی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ذرا تصور کرے، چھوٹی سی سواری، آگے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کائنات کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے معاذ بن جبل بیٹھ گئے، سواری چلتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم، طریقہ سلیقہ، اپنے شاگرد کو ایک بڑی بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو کتاب التوحید میں یہاں کے مجدد امام محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلا یہ واقعہ لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تخیل کر میرے ساتھ، سواری چل رہی ہے، آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل جو ہے وہ پتہ کیا کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ عزیزو، معاذ کا سینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوچھ سے لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ یہ سواری جو تھی اس کا نام عفیر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ بن جبل لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، سواری پھر آگے چلی،
थोड़ी देर गुजरी, आपने फिर फरमाया या मुआज़ इब्न जबल, और मुआज़ कहते हैं कि मुझे अंदाजा हो गया मेरे कायद, मेरे रहनुमा, मेरे महबूब, मेरे मुरब्बी, मेरे मुज़क्की मुझको कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो बड़ी अहम बात है। फिर कहते हैं लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह। सवारी फिर आगे चली, तीसरी बार फिर आपने फरमाया या मुआज़ इब्न जबल। मुआज़ फिर कहते हैं लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह। आपने पूछा मुआज़ ये बताओ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद, जानते हो अल्लाह का अपने बंदों के ऊपर क्या हक है? कहते हैं अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल जानते हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़इन्न हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकूहु बिही शैआ। अल्लाह का अपने बंदों के ऊपर हक ये है कि वो उसकी इबादत करे और उसको किसी के साथ शरीक न ठहराएं। ये अल्लाह का हक है बंदों के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सफीर पाकिस्तान के ऊपर, सारी कायनात का रब कौन है? बोलो अल्लाह वहदहू ला शरीक, इसका कोई शरीक नहीं है। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का बंदों के ऊपर हक ये है उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें। शागिर्द को समझ आ गई, तौहीद है, अहम चीज है। सवारी फिर आगे चली, फिर नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या मुआज़ इब्न जबल, और मुआज़ इब्न जबल फिर कहते हैं लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह। और नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल तदरी मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। मुआज़ ये भी जरा बताओ कि बंदों का अपने रब के ऊपर हक क्या है? पहले तो अल्लाह का हक है ना, अब किसका हक है? बंदों का हक क्या है? और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई मुअल्लिम नहीं है। बड़े मोहब्बत भरे, बड़े प्यार भरे अंदाज में समझा रहे हैं। और आपने इरशाद फरमाया हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह अन ला युअज़्ज़िबहुम। बंदों का हक ये है कि अगर वो शिरक अल्लाह के साथ न करे तो वो उनको अज़ाब बोले न करे। दो ही बातें हैं, अल्लाह के साथ शिरक न करो और फिर अल्लाह तुम्हें अज़ाब नहीं देगा। बड़ी प्यारी फजीलत शेख, बड़ी प्यारी एक आयत है जो मैं वल्लाह मेरी सबसे प्यारी, जो सबसे महबूब मेरी आयत है उनमें से। और पता है कौन सी है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। और मेरे अजीजों, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दफा आपने उसका हाथ पकड़ा ऐसे। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैंने आज तक ये सआदत ये किसी और के सहाबी के हिस्से में नहीं आई जो मुआज़ को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था या मुआज़ वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और यारो वल्लाहि का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस सही है। और मैं मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और मुआज़ जो है वो भी क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी मुझे भी आपसे मोहब्बत है। और यारो बात समझे, हम तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं,
الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی کسی کو یہ شہادت دے اور پھر قسم کھا کے فرمائے کہ واللہ انی لا احبک، معاذ میں اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں. اور معلم حکمت نے ایک سبق دیا معاذ کو، کہا معاذ جب تم فرض نماز پڑھ لو تو فرض نماز پڑھنے کے بعد لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر، میں تیرا شکر، میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. اور میرے عزیزو اس آیت کے اندر بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. وآمنتم، اللہ کے پر ایمان. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت بولو نہیں دیکھی ہے، ہم نے جہنم نہیں دیکھی ہے، ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. لیکن عزیزو الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی پر اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا ہم نے ایمان لیا، ہم مان لیا. ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اور آخری بات وکان اللہ شاکرا علیما. تو اس کا معنی کیا ہے عزیزو؟ اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت جو ہے بندوں کے قدردان ہیں. بندہ عمل تھوڑا کرتا ہے اس کا اجر وہ لوگ بہت زیادہ ہے. اور یار بدکار عورت تھی نا بنی اسرائیل کی، اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا جا میں تیرے کو بخش دیتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بہت سارے لوگ مجھ سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں مجاہد صاحب یہ پریشانی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، بیٹی گھر میں سسرال میں پریشان ہے، مالی حالت اچھی نہیں ہے، بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی ہے. میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت والے دن میرا ہمسایہ کون ہوگا، میرے قریب کون ہوگا؟ فرمایا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے. امام ابن تیمیہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ درود وہی ہے جو درود محمدی ہے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. اللہ ہمیں اپنا دیدار سے محروم نہ کرنا، بڑے خطا کار ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.